नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के सिलसिलावार प्रोग्राम ऑनलाइन ताज़ीती नशिस्त में आपका खैर मक़दम है। आज एक बार फिर हम लेकर हाज़िर हुए हैं आपके लिए हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनकी इम्तियाज़ी खुसूसियात पर मुश्तमिल ये खुसूसी प्रोग्राम। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत यकीनन इस काबिल है कि उन पर बार बार गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर उनके वो सिफ़ात जिनकी आज के दौर में बड़ी ज़रूरत है, उनको याद करने और उन्हें ताज़ा करने की ज़रूरत है ताकि हमारी नस्ल अपने बुज़ुर्गों से वाकिफ़ हो सके। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे प्रोफ़ेसर अब्दुल माजिद क़ाज़ी नदवी, सदर शोबे अरबी जामे मिल्लिया इस्लामिया। इसी तरह प्रोफ़ेसर सरवर आलम नदवी, सदर शोबे अरबी पटना यूनिवर्सिटी पटना। इन दोनों की गुफ्तगू, ये दोनों उन चंद ख़ास लोगों में हैं जिन्हें हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से तलम्मुस का शरफ़ हासिल है, करीब से देखा है, पढ़ने का मौका मिला। तो आइए जानते हैं कि इन शागिर्दों के ज़हनों में अपने उस्ताद के हवाले से कैसी यादें हैं। ख़ास तौर पे इन शागिर्दों ने अपने उस्ताद मोहतरम को कैसा देखा, उनके औसाफ को कैसा पाया। तो लीजिए सुनते हैं सबसे पहले प्रोफ़ेसर अब्दुल माजिद क़ाज़ी नदवी साहब की गुफ्तगू और इसके बाद पेश होगी प्रोफ़ेसर सरवर आलम नदवी साहब की तासुराती गुफ्तगू। सबसे पहले तो मैं जनाब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे इज़हार ख़याल का मौका अता किया। उसके एक वली को इन साआत में याद कर रहे हैं और इसमें हमारी ये नीयत है कि ये इंशाअल्लाह ये ख़ुद अपने आप में एक नेकी का काम है और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे सुनने वाले, हमारी नई जनरेशन के लोग जो हज़रत मौलाना के से वाकिफ़ नहीं है, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तरबियती नुक्ता नज़र से ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो उनसे मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ जिनका इदराक हमें है, जिनके हम चश्मदीद गवाह हैं और जो गोया एक तरह की हमारी गवाही है उनके हक़ में, ये उन कानों तक भी पहुँच जाए जो बराह रास्त वाकिफ़ नहीं थे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से। मुझे ये बड़ा शर्फ़ है कि मैंने उनसे 1980 और 85 के दरमियान कई चीज़ें उनसे पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ बाकायदा दर्स में। हमने उनसे प्री इस्लामिक पोइट्री जो है शेर जाहिली वो पढ़ा। उसके अलावा हमने उनसे सीरत इब्न हिशाम पढ़ी और उनसे जब पढ़ने का मौका मिला तो हमारे लिए एक नई दुनिया हमारे सामने मुनकशिफ हुई और हमें लगा कि इल्म व आगाही का एक ये नया अंदाज़ है जिससे हम वाकिफ़ नहीं थे। उनकी तदरीस में बड़ी गहराई थी और इल्म के लाल व गौहर जो है वो हमारे सामने जिस अंदाज से आते गए, उससे सबसे बड़ा जो फ़र्क मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए जो नोखेज़ ही मैं कहूँगा उस वक़्त मेरे सोचने समझने के तरीक़ों पर असरअंदाज हुई उनकी गुफ्तगू और उनकी तदरीस और उनकी तरबियत। और ये लगता था कि उनकी तदरीस में तफ़हीम का उन्सुर हुआ करता था। उसमें गुफ्तगू बड़ी मरबूत और बड़ी मानाखेज़ और बड़ी मुरब्बियाना हुआ करती थी। तो हमें उनकी तदरीस से बहुत फ़ायदा हुआ और ये मैं आपसे बताऊं कि हमें एक क्लास ख़त्म होने के बाद दूसरी क्लास का हमेशा हमें शिद्दत से इंतज़ार होता था और ये तो कभी मुमकिन ही नहीं था कि हम उनकी क्लास में कभी गायब हो जाएं, बल्कि मुझे भी और हमारे साथियों को हमें इंतज़ार होता था कि कब वो वक्त आएगा कि फिर दोबारा हम उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती और हमें बहुत फ़ायदा पहुँचा। उसके बाद ये है कि जो आपकी मुरब्बियाना जो शफ़क़तें हम लोगों को हासिल थी सबको, और उसमें मुझे लगता है कि उनके तमाम शागिर्दों का यही एक तासुर है सबका कि हर शख्स को उनकी शफ़क़तें मिली और उन्होंने
اور اپنی نظر کرم سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ندوے سے فراغت کے بعد بھی جب کبھی موقع ہوا ملاقات کا، ادب اسلامی کے سیمینارز میں عام طور سے ملاقات ہوا کرتی تھی، تو ہمیشہ وہ علمی پیش رفت کے سلسلے میں ان کے سوالات ہوا کرتے تھے، اور جب بھی ان کو کچھ پتہ لگتا تھا کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو بڑی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کی جو تدریسی خدمات ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی تصنیف اور ان کا ادب عربی، ظاہر ایک متنوع ان کی جہت شخصیت تھی۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث، تفسیر، ادب، تنقید، جغرافیہ، تاریخ اور یہ علوم پر ان کی زبردست نظر تھی، اور ان کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی یہ لگتا تھا کہ وہ علم کے ناقل نہیں، بلکہ وہ ہر موضوع پر ان کی اپنی ایسی آراء ہیں جو غور و تدبر کے نتیجے میں جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیشہ ان سے ہر ملاقات کے بعد یا ان کی ہر علمی گفتگو کے بعد ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ اس نے کچھ ان سے نیا حاصل کیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت کے پاس جو ہے بہت ساری انتظامی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی، اور اس حوالے سے بھی جب بھی کبھی موقع ملا ان سے ملنے کا یا کوئی کام ان سے پڑا، تو ان کی شفقتیں اور ان کی معاملہ فہمی اور ان کی باریک بینی اور جو ان کی ذرا نوازی ہے، اس کا ہم سب کو سابقہ پڑا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ وہ دل کے اوپر نقش ہو گئی۔ یہ تو وہ باتیں تھی جو ادارے اور تدریس اور علم اور تحقیق اور تصنیف سے متعلق تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو مقام تھا عربی ادب میں، اس کی بنیاد پر ان کو صدر جمہوریہ کا پچھلی صدی میں اس وقت ایوارڈ ملا جب یہ اسکیم بڑی شروع میں تھی، تو وہ گویا ملک کے ان ممتاز ترین اور مقتدر ترین عربی داں اور عربی کے دانشوروں میں تھے کہ جن کو حکومت ہند اور صدر جمہوریہ کا یہ جو اعلیٰ ترین جو اعزاز دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا کہ وہ کبھی اس طرح کی چیز کے لیے آگے بڑھ کے کوئی طلب کریں۔ یہ چیز تھی کہ لوگوں نے جس کو محسوس کیا اور جو نام وہاں پہنچا، اور یہ لگا کہ یہ گویا اس ایوارڈ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ وہ اس کو قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو ملی جو ذمہ داریاں ہیں، جو عمومی ذمہ داریاں ہیں، جو جس کے وارث آپ بنے، تو پھر جس انداز سے آپ نے ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کیا، وہ اس سے ہر انسان گویا، میری آج تک کبھی کسی انسان سے ایسے انسان سے ملاقات نہیں ہوئی جو ان کی خوبیوں اور ان کی صلاحیتوں اور ان کی شرافت اور ان کے بلند ترین علمی اور دوسرے جو ان کے اخلاقی کردار کا جو کوئی معترف نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی طویل زندگی پائی، اور ان کے پاس اتنی متنوع ملی اور ادارے کی ذمہ داریاں رہیں، اور ان کا واسطہ اتنی بڑی دنیا سے پڑا، چاہے وہ عرب اور عجم کے لوگ ہوں یا باہر کی دنیا کے لوگ ہوں، جن سے بھی ان کا واسطہ پڑا وہ ان کی خوبیوں کا معترف ہوا، اور اس کو لگا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، گویا یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جو لگتا ہے کہ انسان کو ان سے مل کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا آج کے اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یعنی یہ وہ کردار ہے جو کتابوں میں آپ کو ملے گا، حقائق کی دنیا میں اس طرح کی متنوع جہاد کی شخصیات، جن کی اخلاقی خوبیاں، جن کا اپنا پاکیزہ کردار اتنا بلند ہو کہ ہر شخص ان کو دیکھ کر ان سے معاملہ کر کے اس کی لذت کو اور اس کی شیرینی کو عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات سے جہاں ایک طرف ندوے کا یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کا مشترکہ غم ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو پوری ملت اسلامیہ ہند ہے، یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان کا تعلق مسلم پسند لا بورڈ کی وہ قیادت فرماتے تھے، اور ان کی ذات میں وہ خوبیاں تھیں کہ سب لوگ جو مختلف رجحانات کے اور مختلف جماعتوں اور مختلف طرز فکر کے جتنے بھی لوگ جو اس بورڈ کے ممبر ہیں،
वो सब उनके मोतरिफ थे, और उन सब का आपको एतमाद हासिल था। और जाहिर सी बात है कि शायद ये उनकी शख्सियत का एक ऐसा करिश्मा है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जिनके ऊपर लोगों का इस तरह का इत्तेफाक हो जाए और जो उनका इस तरह से एतराफ़ करें। इस हवाले से भी उनकी ये वफात जो है, उससे एक बहुत बड़ा खला महसूस किया जा रहा है, और एक एहसास ज़िया है लोगों में। जिससे भी मेरी बात हुई, और ज़ाहिर है बहुत बड़े हल्के के लोगों से मेरी गुफ्तगू होती है यहाँ दिल्ली में, और मिल्लत के लोग या जितने मुख्तलिफ जमातों के लोग या मुख्तलिफ रुझानात रखने वाले या मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, लेकिन जब बात मौलाना सैयद मोहम्मद राबे नदवी हसनी रहमतुल्लाह अलैह की होगी, तो हर शख्स उनकी खूबियों ही का तज़किरा करता है, और उनकी जुदाई पर हर शख्स को दिली सदमा है, और लोग एक दूसरे की इस बात के ऊपर ताज़ियत कर रहे हैं। अ, उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमारे इस मुल्क के अजीज के लिए भी अगर देखा जाए कि एक ऐसा शख्स जिसके दिल में इंसानियत का इतना दर्द हो, जो जिसकी ज़ात खैर और बरकत का सबब हो अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और जो जिसके यहाँ अपनों और गैरों के की कोई ये कैटेगराइजेशन भी नहीं है। वो सब जो जो भी उनसे मिलेंगे तो लगता था कि वो सभी के अपने हैं, और उनका अंदाज, उनकी जो खैर सगाली है और उनकी जो खैर है, वो सभी के लिए आम थी। तो इस तरह की शख्सियत का इस मंजरनामे से जो है गायब हो जाना, उनके वजूद से हम सब का महरूम हो जाना, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा तकलीफ का सबब है। और जहाँ मुझे गुफ्तगू का मुझे मौका मिला, जहाँ भी अपने अइज़ा में, अपने दोस्तों में, अपने तलबा में, जामे में भी हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ एक ताज़ियती प्रोग्राम था, तो उसमें भी उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ जो जिहाद हैं उस पर गुफ्तगू हमने की थी, और हमें ये लगा था कि इस ज़माने में एक ऐसा इंसान जो इंसानियत का मोतबर हवाला हो, और जिसकी इंसानियत का दायरा सबके लिए वसी हो, और उसका दामन जो है वो सबके लिए हो, इतना हो कि वो सबको उसमें महसूस करे कि वो सब उसके अपने हैं। इस तरह के लोग अब बहुत कम हैं। उसके अलावा एक और जो मौलाना की खास बात जिसका मुझे मैं देखता हूँ कि वो जिसमें वो बहुत मुनफरिद थे, वो उनकी एराज की पॉलिसी थी। और कुरान करीम में एराज का बड़ा हुक्म है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी मुस्बत सरगर्मियों और तवानाइयों को कुछ ऐसी चीज़ों में उलझाना चाहें जो आपके मकसद से आपको हटा दें, तो ये वो अपनी जो ईमानी फरासत थी उसकी बुनियाद पर कभी वो किसी इस तरह की चीज में कभी उन्होंने कोई रद्द अमल का नहीं इजहार किया। जाहिर है कि हालांकि उनको ऐसे लोगों से भी बहुत नामुनासिब रवैये का साबका पड़ा, जिनसे जाहिर है ये तवक्कुफ नहीं की जा सकती थी। लेकिन उनका जो ज़र्फ था, आली, जितने वो आली ज़र्फ थे, उससे कभी ये हुआ कि कोई रद्द अमल या कोई कभी जाहिर नहीं हुआ। और वो जाहिर है कि उनकी जो तामीरी और उनकी जो आ, बुलंद जो मकासद हैं जिनके लिए उनकी ज़िंदगी वक्फ थी, उसके लिए वो किसी लम्हे के लिए भी उससे हटकर किसी और चीज़ में उन्होंने अपना कोई वक्त नहीं ज़ाया किया, और उनकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ अपने दिफा में या अपनी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मुझे लगता है कि शायद यही अल्लाह के ख़ास बंदों और अल्लाह के औलिया का यही तरीक़ा होता है कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई काम नहीं करते, ना अपनी ज़ात के लिए इंतकाम लेते हैं, ना अपनी ज़ात के लिए दिफा और उसकी कोशिश करते हैं, बल्कि ये खुद उनकी खामोशी खुद हर सवाल का एक जवाब बन जाती है। और ये खामोशी का जो जवाब होता है ये बड़ा बलीग होता है, और अहले होश इस जवाब को बड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और यही बात उनके ज़ात के सिलसिले में भी कही जा सकती है कि वो हमारे सबके महबूब थे, और हमारे मान लीजिए कि उनकी मोहब्बत से हमारे दिल मामूर हैं, क्योंकि हम उनको एक अल्लाह का एक वली समझते हैं, और उन्होंने वलियों वाली ज़िंदगी गुजारी।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پوری کی پوری تصویر انہوں نے پیش کی. تو اب ان کا جانا ہم سب کے لیے بڑے صدمے کا باعث ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کی ان خوبیوں کے تذکرے اور یہ ان خوبیوں کو ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اپنے کردار کا حصہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان کے بلند اخلاق اور ان کی ان صفات میں بھی ان کی شاگردی کریں، اور وہ چیزیں ہمارے بھی کردار کا حصہ بنیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کو، ان کی جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، ادارے کے لیے، ندوہ کے لیے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، وہ جس کا سلسلہ تقریباً 1 صدی تک محیط ہے، اور جس میں وہ مستقل لگے رہے اور زندگی میں ان کا کوئی اور اس کے علاوہ مقصد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان سب ان کی تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رحمت کے شایع نشان اس کا بدلہ عطا فرمائے. اور مجھے اس موقع پر یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ استاذ محترم حضرت مولانا سید حضرت مولانا سعید العظمی مدظ اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جس طرح بر وقت اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جانشین کے طور پر مولانا سید بلال عبدالحی حسنی کا تقرر کیا جائے، تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کی تائید حاصل ہوگی. یہ بہت بر وقت فیصلہ تھا اور بہت اچھا فیصلہ تھا، اور اسی کے ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو مشن ندوے کا تھا، جس کے وارث یہ ہو رہے ہیں، مولانا بلال صاحب ہو رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ وہ جاری رہے اور ندوہ اسی طرح سے ترقی کرے اور یہ شمع اسی طرح جلتی رہے، اور اس سے روشنی انسانیت کے قافلے کو اسی طرح سے ملتی رہے جیسا کہ پچھلی 1 صدی سے زیادہ سے یہ حاصل ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ اپنی کچھ غیر مربوط سی معروضات پیش کرنے کا موقع دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام اپنے عزیز اور محترم دوستوں جو حضرت مولانا کے جو شاگرد ہیں یا ان کے اہل تعلق ہیں، ان سب کی تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس صبر پر اجر بھی عطا فرمائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یا صبر کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، اس وقت میرے ذہن سے میں ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے اسوہ اور ان کے نمونے عمل کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی گزاریں. آمین آمین. جزاکم تو اللہ خیرہ. آپ اگر اس میں چاہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ اگر ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے بہت زیادہ اس طرح کا وہ نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پوری گفتگو آئے گی، یہ چونکہ تاثراتی ہے اچھا تو پوری گفتگو آئے جی، گی انشاءاللہ، اچھا اور جلد ہی نشر ہوگی. بہت اچھا. شکریہ، چونکہ آپ نے میرے وقت سامنے دیا. کوئی جی نہیں وقت کیا ہے، جی وقت کیا ہے یہ اس حوالے سے آپ ہمیں کہیے تو ہم سر کے بل چل کے کہیں پر بھی آ سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور یہ اس میں دیکھیے کوئی جو آپ سے بات عرض کی، یہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ہمارے دل کی بالکل بات ہے، بالکل اور بالکل ظاہر ہے کہ بالکل. ہم اپنے استاد محترم کے بارے میں ظاہر، اور جی میرا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جب ان کے بارے میں گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. آج 27ویں شب ہے انشاءاللہ، جی ایک بندے کا کر رہے ہیں، اور جی بالکل جو بالکل. خود بھی ایک خیر کا سبب ہے انشاءاللہ. جی ہم اس بالکل نیت سے بالکل. اس میں احتساب بھی ہے انشاءاللہ اس جی گفتگو میں. ٹھیک. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صفا آن لائن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے استاد گرامی کے سلسلے میں اپنے احساسات اور خیالات کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر سک رہا ہوں. ناظرین، حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ سے میرے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ بڑی طویل رہی ہے، اس معنی کر کہ میں سن 80 میں دارالعلوم ندوہ سے وابستہ ہوا تھا، اور معہد یعنی ابتدائی درجات سے میری تعلیم کا آغاز ہوا، اور المعہد العالی تک
وہ پھیل گیا۔ میں نے کیا سیکھا اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وابستگی اپنے اساتذہ اکرام سے جس طرح رہی اس کا اظہار بھی میرے لیے اس وقت بہت مشکل کام۔ مجھے آتا ہے کہ فہد کے تعلیمی کے زمانے میں سب سے پہلے جب اس وقت نہ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ رحمہ اور نہ ہی مولانا محمد رابع صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت سے ہم لوگ واقف تھے، بس صرف یہ کہ نام سے، کبھی چھوٹی عمر تھی اس وقت ابتدائی درجات تھے، نام سے آشنائی تھی، مقام و مرتبے سے بالکل ناواقف تھے۔ لیکن جب درجات سے وابستگی ہوئی اور ہمارے استاد حضرت مولانا رابع صاحب کی کلاسیں ہمیں کلاس میں شریک ہونے کا موقع ملا، تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ اس 12 سالہ دوران قیام ندوۃ العلماء میں جزیرۃ العرب حضرت مولانا رابع صاحب نے پہلی بار ہم لوگوں کلاس میں پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ادب العربی بین عرب و نغم ہشتم عربی میں حضرت سے پڑھا، اور پھر اس طرح سے جب خصوصی درجہ میں تخصص میں ہم نے تخصص کی ادب کیا ہے، تو اس میں حضرت مولانا سے متعدد کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ سیرت ابن ہشام، تاریخ ادب عربی، خاص طور سے تاریخ ادب عربی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو کتابیں رہی ہیں اس میں حضرت مولانا سے ہمیں استفادے کا جو موقع ملا اور جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ اب تک ذہن کے دریچوں میں محفوظ ہے۔ یاد آتا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ کسی مدرسے میں کسی عالم دین کو بورڈ پر کھڑے ہو کر کے نقشہ بناتے ہوئے پہلی مرتبہ میں نے حضرت مولانا رابع صاحب کو دیکھا تھا، اور پوری کتاب جزیرۃ العرب حضرت نے بورڈ پر کھڑے ہو کر پڑھایا، اور کتاب کا کوئی صفحہ سامنے نہیں رہا، پوری کتاب نقشے کے ذریعے ہمیں سمجھائی۔ اس وقت یہ محسوس ہوا کہ ہمارے مدارس کے اساتذہ اکرام کن صفات کے حامل ہوتے ہیں اور کیسی صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں جن سے ہم لوگ ناشنا رہے، اور اس میں بھی حضرت مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ و رضوان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام اور جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی وہ قابل دید بھی تھیں اور اس وقت قابل داد بھی۔ اس کے بعد بین عرب و نغم جو ادب العربی درجہ ہشتم عربی میں جب اس کی کلاس میں شرکت کا موقع ملا اور حضرت کے سامنے تلمذ کا شرف حاصل ہوا، تو ایسا لگتا تھا کہ کتاب اپنی جگہ ہے، اور حضرت مولانا رابع صاحب خاص طور سے قرآن عربی کی فصاحت اور بلاغت پہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو پورا درس آیات قرآنی کے ساتھ ایسا لگ رہا میں کسی مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور حضرت مولانا مستقل قرآن کی آیات کو بطور مثال اور ثبوت پیش کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے قرآن کا اعجاز، دیکھو یہ ہے قرآن کی بلاغت، دیکھو اپنے شعور کے مطابق اس پر جتنا سمجھ سکے ہم لوگ وہ سمجھے، اور جو نہیں سمجھ سکے وہ اپنی ناکامی اور اپنی نافہمی کی بنیاد پر آج تک اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا رابع صاحب کے انداز تدریس، اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں تو مولانا کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ حضرت مولانا بہت اچھے منتظم تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، بڑے اچھی صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑے ادیب تھے، بڑے صحافی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گناگوں صفات عطا فرمائی تھی، لیکن بیسکلی بنیادی طور پر حضرت مولانا رابع صاحب وہ ایک مدرس تھے، ایک استاذ تھے، اور جو ایک مدرس کی شان، ایک استاذ کی جو شان ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حضرت مولانا میں مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ چونکہ مسائل اور مشاغل کی کثرت حضرت مولانا کے ساتھ تھی، مختلف عہدوں اور مختلف ذمہ داریاں آپ کے پاس تھیں، اس وجہ سے درجے میں وقت کی پابندی ان مسائل کی وجہ سے تو کم ہو پاتی تھی، وقت کی پابندی، لیکن درجے میں حاضری ضرور ہوتی تھی، چاہے وہ کچھ تاخیر سے ہی صحیح۔ آپ جب درجے میں آتے تھے تو جو جلالت علمی، جلالت شان حضرت کی تھی وہ اس وقت بجائے اس کے اظہار میں کوئی دقت نہیں
کہ جو شوخی گفتار ہے ہوتی ہے، حضرت مولانا اس مقام پر اس درجہ تو فائز نہیں تھی کہ گفتار کی صلاحیتوں سے وہ کشش اور جو انداز ہوتا اس سے ہم طلبا مکمل طور پر ہم آگوش ہو جاتے، لیکن جو جلالت شان علمی تھی وہ ایسا مبہوت کر دیتی تھی کہ ہم نے کہا ہر شخص بالکل بسر و چشم ادھر متوجہ ہو جاتا اور پھر سرے منہ انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس دوران جب ہم لوگ درجے میں حاضر ہوتے اور حضرت کے درس کو سماعت کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت کتاب حل کرانے کے بجائے فن کی تفہیم پر زور دے رہے ہیں، اور اب محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کے پیش نظر اصل فن کی تفہیم تھی، اسباق اور کتاب کا حل کرنا یہ ثانوی درجے کی چیز۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ جو یہ چیزیں یاد آتی ہیں جس وقت ہم لوگ، یعنی میں خاص طور سے یہ کہہ دوں کہ میں درجہ خصوصی تخصص میں تھا، اور اس وقت حضرت مولانا رابع صاحب علیہ رحمہ تاریخ ادب عربی ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت مولانا کی جو تاریخ ادب عربی ہے وہ مطبوعہ شکل میں وجود میں نہیں آئی تھی۔ حضور کا محاضرہ ہوتا تھا، حضرت کا محاضرہ ہوتا تھا، ہم لوگ کاپیوں پر اسے نوٹ کرتے تھے، اور کبھی کبھی سائیکل اسٹائل میں کچھ چیزیں حضرت لے کر کے ساتھ آتے تھے، وہ کبھی ہمارے سامنے ہوتی تو اس سے ہم لوگ مستفید ہوتے۔ لیکن بعض چیزیں اس محاضرے میں اس وقت ہم لوگوں نے تاریخ ادبی کی جو مروجہ کتابیں تھیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ عمر فروخ اور جوجی زیدان اور حسن زیاد تو اس وقت بہت معروف کتاب تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ عربی زبان میں تاریخ ادب عربی کی اکلوتی کتاب تھی جس کے تمام رجحانات اور افکار سے مکمل طور پر آج بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم طالبوں کے پیش نظر ایک ہی کتاب تھی۔ اس وقت حضرت مولانا کی یہ کتاب، کہ حضرت مولانا کا وہ محاضرہ جو تاریخ ادب عربی کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، اس میں بعض ایسے چھوٹے نکات سامنے آئے جن کو آج بھی ہم یاد کر کے اشش کرتے ہیں، بلکہ اپنے طلباء کے درمیان انہی افکار و خیالات کو ظاہر کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے۔ خاص طور سے ایک مسئلہ تھا کہ اس وقت جب دور جاہلیت کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو عہد جاہلیت میں ظاہر بات ہے کہ شعر کی کثرت ہے، نثر کے مقابلے میں شاعری بہت زیادہ پائی جاتی، لیکن اس کے اسباب کیا تھے؟ کسی مورخ نے تاریخ ادب عربی میں شعر کی کثرت کے اسباب نہیں بیان کیے۔ حضرت مولانا رابع صاحب پہلی مرتبہ اس کے اسباب، کثرت کے اسباب کو بیان کیا، اور اس اچھوتے انداز میں بیان کیا کہ آج بھی وہ سب ذہن و دماغ پہ نقش ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حضور ہمارے استاد حضرت مولانا رابع صاحب نے جو چیزیں بیان کی کہ وہ اسباب شاعری کے جو کثرت اس عہد میں ہے، وہ واقعی اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی تو آج بھی ہمارا سمجھنا بہت مشکل ہے کہ وہ ماحول جس میں کہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اور ضبط تحریر میں لانے کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، اس وقت سوائے شاعری کے کوئی اور چیز ایسی ہو نہیں سکتی تھی جس سے اپنی تاریخ، اپنے کارنامے اور اپنے خاندان کے احوال و قواعد کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہی جذبہ تھا جس نے عربوں کو اس زمانے میں شاعری کی طرف متوجہ کیا، اور ان لوگوں نے کثرت کے ساتھ اس میدان میں ایسے کارنامے انجام دیے جو عہد جاہلی کی تاریخ کو جاننے کے لیے تنہا اور اکلوتا سورس آج کے زمانے میں بھی۔ یہ چیزیں حضرت مولانا رابع صاحب کی تدریس سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے۔ مواد کی فراوانی اس قدر، اور دعوے کے بعد جس طرح دلائل اور براہین کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو مستحکم کرتے تھے، یہ صرف حضرت مولانا رابع صاحب کی شان تھی، اور ان صفات کو ہم نے اپنے دوسرے اساتذہ میں بہت کم پایا۔
اس زمانے میں جو اساتذہ ہمارے تھے، مولانا آواز رشید صاحب علیہ رحمہ، مولانا عبد النور صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب علیہ الرحمہ، یہ سب وہ حضرات تھے جن سے ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن حضرت مولانا رابع صاحب نے جس طریقے سے ہم لوگوں کو پڑھایا اور تعلیم و تدریس میں مواد کی کثرت کو ہمارے سامنے پیش کیا، اسی طریقے سے یاد آتا ہے کہ سیرت ابن ہشام ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ساری سیرت ابن ہشام اگر کوئی بھی تعلیم اٹھائے تو اس کے سامنے سیرت کا موضوع سب سے پہلے رہے گا۔ لیکن حضرت مولانا رابع صاحب سیرت کے موضوع کو پڑھاتے ہوئے جس طریقے سے اس کے ادبی پہلو کو اجاگر کیا ہے، وہ ہمارے دوسرے اساتذہ کے ذریعے اس وقت بھی شاید وہ چیز سامنے نہ آئے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اب ذہن و دماغ میں محفوظ ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یہ کہنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ بے پناہ صفات، بے پناہ خصوصیات ایسی حضرت مولانا کی رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں، یوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت سے قربت کا بہت موقع ملا، اور ہم حضرت مولانا رابع صاحب سے قریب رہ کر کے شان شان کما حق ہوں تو نہیں سیکھ سکے، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن قریب رہنے کا بہت موقع ملا ہے، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس وقت جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے پاس اپنے اظہار کے لیے اور ان تعلقات کی نوعیت کو بتانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان تعلقات کو کس طریقے سے بیان کروں۔ صرف ایک واقعہ، بالکل ابتدائی ایام ہم معہد میں پڑھ رہے تھے، اور باہر سے چھٹی ہوئی، ہم اور ہمارے دوست، ہم لوگ سب، اس وقت میں سلیمانیہ ہال میں رہتا تھا، تو جو ندوے کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں ہم لوگ آتے ہوئے کسی بات پر کسی ساتھی سے اختلاف ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس وقت دلی یونیورسٹی میں بڑے پروفیسر ہیں، تو بچپنا تھا، اور اس وقت جو ہے اختلاف اس حد تک پہنچا کہ وہ ہاتھا بائی کی نوبت آ گئی، اور ہم نے کتابیں، ہم نے بھی اپنی جو ہے اسی فیلڈ میں رکھ دیا، اور ہمارے رفیق نے بھی رکھ دیا۔ اس وقت مولانا رابع صاحب جو ہے وہ دارالعلوم کی طرف سے آ رہے تھے، اور ہم لوگ آپس میں الجھ رہے تھے۔ بڑی خاموشیتا تھا، تو مولانا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بازو پکڑ کر رکھے مجھے اپنے ساتھ دے گا۔ یہ پہلا موقع تھا جو حضرت مولانا سے قربت اس حیثیت سے حاصل رہی کہ ہمیں پہلی مرتبہ حضرت مولانا نے ہاتھ لگا کر کے اور سلیمانیہ ہال تک پہنچایا، اور صرف یہ کہا کہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑنا، وہ بھی اس تعلیم میں اچھا نہیں لگتا، بس، اور سلیمانیہ ہال تک لا کر چھوڑا، اس بعد پھر وہ مہمان خانے تک چلے۔ یہ تربیت کا ابتدائی انداز تھا جو پہلی مرتبہ مجھے حضرت مولانا رابع صاحب سے کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر پورے دوران قیام دارالعلوم نتلما جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، ہم اس میں اپنے بساط بھر حضرت سے استفادہ کرتے رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب ہم آ گئے اور اپنے انہی اساتذہ اور بزرگوں کے مشورے سے آئے، تو علی گڑھ میں بھی آنے کے بعد متعدد جیسے مواقع آئے جب ہمارے استاد رابع صاحب نے مجھے دارالعلوم نتلما میں بلایا۔ بعض مواقع پہ ہمیں وہاں کئی ایک ہفتے قیام کا بھی موقع ملا۔ ایک موقع پر علامہ یوسف القرضاوی دارالعلوم نتلما میں محاضرے کے لیے تشریف لائے، اور تقریباً 15 دن تک قیام تھا۔ اس وقت مولانا رابع صاحب نے ہمیں علی گڑھ سے باقاعدہ تار بھیج کر کے مجھے بلوایا، اور ہم وہاں آئے، اور اس میں حضرت سے اور خود علامہ یوسف القرضاوی کے محاضرات سے جس حد تک سیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، مستفید ہو سکتے تھے، وہ استفادہ کیا، اور یہ سب اب ماضی کی یادیں بن گئی ہیں۔ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ حضرت مولانا رابع صاحب سے اس حد تک تھی، اس کا صرف ایک آخری واقعہ کہ میں 2002 میں میری شادی ہوئی، اور اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں اپنی شادی کا کارڈ لے کر استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمان خانہ میں سردی کا زمانہ تھا، اور حضرت مولانا رابع صاحب مہمان خانے کے بالائی حصے میں دھوپ میں تپائی لگا کر کے بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعوت نامہ پیش کیا۔ مولانا نے دعوت نامہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد پھر اپنے مخصوص انداز میں کہا رہے اچھا یہ۔ اس کے بعد میں نے کہا حضرت میری خواہش ہے کہ آپ
میرا نکاح پڑھا دے۔ بس اتنے الفاظ تھے ہمارے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا آج بے پناہ شکرگزار ہوں کہ حضرت مولانا بغیر کسی تاخیر اپنے خادم خاص مولانا عبدالرزاق صاحب علیہ رحمہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ شاہد صاحب اس وقت یہ ابھی بھی الحمدللہ وہ ندوے میں ہے کہ شاہد صاحب کو بلائیے، اور یعنی منٹوں گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ قرآن طے ہو گیا کہ مجھے تمہارے یہاں آنا ہے، اور الحمدللہ اس موقع پر مولانا اپنے پورے نورانی قافلے کے ساتھ مولانا واضح صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبداللہ حسنی صاحب، خود شاہد صاحب اور دیگر اساتذہ کے ساتھ ہمارے شہر سے احترام تشریف لائے، اور 3 دنوں تک وہاں قیام رہا۔ اس موقع پر ہم نے حضرت سے بہت زیادہ استفادہ کیا، اہل شہر نے استفادہ کیا، مختلف مواقع پر پروگرام رکھے گئے۔ اسی دوران دارالعلوم فرقانیہ جو ایک بڑا ادارہ ہے الحمدللہ، اس کی بنیاد حضرت مولانا سے اپنے وطن میں رکھوائی، اور یہ صرف ان کی دعاؤں کا فیض ہے کہ آج بہت کم مدت میں اس ماحول میں جہاں یہ انتہائی ناگزیر عمل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادارے کو نہ صرف یہ کہ قائم کیا بلکہ اس وقت وہ برگزار لا رہا ہے، اور اپنے ساتھ بھر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ادارے کو جس کی بنیاد ہے تو مولانا نے رکھی تھی وہ ترقی کرے، اور ندوے کے نصاب کو ہم شامل کر کے اس میں مستفید بھی ہو رہے ہیں اور خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اس طریقے کی بے پناہ یادیں ہیں، بے شمار یادیں ہیں حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب سے، جو اب سب یادیں ماضی بن گئی ہیں، اور وہ میرے لیے ایک سنہرا موقع اور ایک خوشگوار یاد رہ گئی ہے، یادگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی قبر کو رحمت نور سے بھرے، اور ہم لوگوں کو حضرت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، صفا آن لائن کی ٹیم اپنے اعتبار سے کوشش کرتی ہے، پروگرام ڈیزائن کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے، ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ صفا آن لائن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے میسج کو، اس کے پیغامات کو اپنے احباب تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ دراصل ایک دینی پیغام ہے، دینی کوشش ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ صفا آن لائن کے ناظرین ہمیں یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔